रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह ना 13 तेज़ों में आकर बीमार हुए, बल्कि आपकी बीमारी के अय्याम शुरू हुए इस महीने के सफर मुजफ्फर के आखिरी 4 शुबे के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए। ठीक है, बाग तमाशा को जाने वाले जाकर झूले झुलाकर नाचते गाते ना सुबह से लेकर शाम तक। हमारे नबी की मरजुल वफात के बाद आपका तौर तरीका क्या रहा? इन लोगों को ना नमाज से कोई वास्ता, ना अल्लाह के नबी की सुन्नत से कोई वास्ता, ना अल्लाह के नबी की शरीयत से कोई वास्ता। नफसानी ख्वाहिशात के गुलाम बनकर इनके जो बड़े होते ना, जो मुजावर बने हुए लोगों को धोखा देकर गुमराह करके इस तरह के पिकनिका को बुला लेकर जाते ना, इन लोगों से भी सवाल है, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरजुल वफात में क्या कभी आपने नमाज को छोड़ा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे 4 शुमे को बीमार हुए, उसके बावजूद भी बुखार की हालत में भी आप आकर नमाज पढ़ाते रहे। ये सफर का महीना चल रहा है। जैसा कि गुज़िश्ता जुमा से पैवस्ता जुमा मैं आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकले हुए पाक कलिमात, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अकाइद को जो कुफ़ार मुशरिकीन ने आपके आने से पहले घड़ लिए थे और बद्दीनी फैलाए हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम अकीदों को ख़त्म फरमा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ये आखिरी दीन है, आखिरी शरीयत है। आप आखिरी पैगंबर हैं, आपके बाद कोई शरीयत नहीं है, आपकी उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं है, कोई नबी आने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने तमाम शरीयतों को ख़त्म करके शरीयत मोहम्मदी को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया और तमाम अल्लाह और उसके रसूल को मानने वालों के लिए कामयाबी उसी वक्त है जब अल्लाह के हुक्म को माने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को 100% उस पर यकीन करके उस पर अमल करे तो तभी कामयाबी होगी। तो मैंने उससे पहले जुमे में आपसे अर्ज किया था कि इस महीने के अंदर 2 तरह की बिदातें आम तौर पर राइज हैं। एक तो 13 तेज़ां की बिदात जो सरासर गलत है, हमारे शरीयत से न उसे लेना देना है और इसके अंदर यह अकीदा रखा जाता है कि इसके 13 तेज़ियों में अगर कुछ भी नहीं करना है, बलाएं उतरते हैं। ये सब के सब अगर गलत और बातिल है। बलाएं उन लोगों पर उतरती हैं जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की हो और दीन पर ना चला हो, बल्कि यानी मुसलसल तौर पर कबीरा गुनाहों में मुलव्वस हो, मुसलसल तौर पर हराम में मुलव्वस हो। ऐसे लोगों के लिए बलाएं इंतजार करती रहती है, लपेट पर ले लेती है। वरना तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक ये पैगाम पहुंचाया है कि हमें चाहे हमें अच्छाई पहुंचे या बुराई पहुंचे, ये सब के सब अल्लाह की जानिब से है। बीमारी देने वाला भी वही है, शफा देने वाला भी वही है, मुसीबतों को टालने वाला भी वही है, मुसीबतों को देने वाला भी वही है। सारी चीजें उसी के कब्जे कुदरत में है। यह अकीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है। दूसरी चीज यह है कि आखिरी 4 शुबे के नाम पर लोग बहुत खतरनाक बेहयाई और बिदअत राइज किए हुए हैं। इसके ताल्लुक से मैं आपके सामने आज जुमे में तफसील से बात करूंगा। आखिरी 4 शुबे की हैसियत क्या है शरीयत के अंदर? क्या आखिरी 4 शुबे को शरीयत ने एक्सेप्ट किया है या शरीयत का कोई हिस्सा है? और लोगों ने इस आखिरी 4 शुबे को यानी शरीयत का एक हिस्सा बनाकर तरह तरह के खुराफात में मुब्तला हो चुके हैं। वो क्या है? उनका अकीदा क्या है? उनका अकीदा यह है, नऊजुबिल्लाह, ये 13 तेज़ां के मौके पर जब ये अकीदा घड़ते हैं 13 तेज़ां का, जब उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद नहीं आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब याद नहीं आते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अजमाइन, इन्हें याद नहीं आते। जब अपनी मनमानी ख्वाहिशात करना होता है तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को रखकर इन्होंने लोगों को गुमराह किया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी बातें मंसूब करके लोगों को गुमराही की तरफ बुलाकर इस तरह की खुशियां उस दिन मना रहे हैं जो सरासर अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी और नाराजगी का सबब बनती है। इसीलिए कहते हैं कि आखिरी 4 शुबा इस बेस पर ये लोग मनाते हैं कि नऊजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के ये 13 दिनों में बीमार थे, जिसको 13 तेजी इनके अकीदे के मुताबिक मैं इंशाल्लाह आपके सामने तारीख पेश करूंगा, सहाबा की रिवायत पेश करूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी झूठी बातें अपनी यानी दुश्मनाने इस्लाम ने लोगों को सही इस्लाम से हटाने के लिए किस तरह की खतरनाक बनाई हुई हदीस पेश करके लोगों को गुमराह किया है। तो चुनांचे
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی 13 تیزیاں کی وجہ سے بیمار ہوئے، اور اسی 13 تیزی کی وجہ سے بیماری اس مہینے کے آخری 4 شنبے کو اللہ کے نبی کو افاقہ ہوا. اس لیے نبی صحت پائے ہیں، بیماری سے آ کر کیا چھٹکارا پائے ہیں. ان کی خوشی میں ہم لوگ باغ تماشا کو نکلتے ہیں، گھومنے کے لیے نکلتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں. تو اس طرح یہ عقیدے کو رکھ کر تمام کی تمام عورتوں کو بے حیائی کے اڈوں پر لا کر کھڑا کر دیے، ننگا ناچ گانے والوں کے اڈوں پر لا کر کھڑا کر دیے، اور اس نام پر طرح طرح کے خرافات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف منسوب کر کے بہت سارے لوگوں کو آ کر کے گمراہ کیا ہے. کون سی حدیث بنائی معلوم؟ من بشرنی بخوارج السفر بشرتہ بالجنہ. یہ جھوٹی حدیث، یعنی جس نے سفر کے مہینے کو نکل جانے کے بارے میں مجھے سنائے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو گمراہ کیا کہ بھئی سفر کے مہینے میں بلائیں آتے ہیں. جیسا کہ ان کے کہنے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی 13 تیزیاں کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں، اور آخری 4 شنبے میں آپ کو افاقہ ہوا ہے، بیماری سے صحت ملی ہے. اس لیے ہم 13 تیزیاں کو بلاؤں کے دن سمجھتے ہیں. اس کے اندر نہ خوشی کے کام کرتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی یعنی اچھے کام کرتے ہیں، بلکہ ہمیں آ کر کیا ہے، اس دن میاں بیوی کو بھی جس سال اس کی شادی ہوتی ہے ان کو بھی الگ کر دیتے ہیں، تاکہ ان کی خوشیوں میں کوئی خلل نہ ہو، تاکہ ان کو بلائیں ٹچ نہ کرے، دائیں ان کے گھر کے اندر بلائیں نہ آئے. اس طرح کا عقیدہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ایک جھوٹی حدیث بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کیا. یاد رکھیے بخاری شریف کے اندر ہر سال ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی اشرف علی رحمت اللہ علیہ جو ہمارے استاد ہیں اور جو انتقال فرما چکے ہیں، جب ہمیں بخاری شریف پڑھا رہے تھے حضرت، اس سال ہمیں آخری ایک سوال یہ، آخری امتحان میں ایک سوال یہ، یہی وہ سوال تھا جس نے کوئی بھی بات یا کوئی بھی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا، یعنی اللہ کے نبی وہ بات نہیں بولے، اللہ کے نبی کا وہ کام نہیں تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کسی بات کو کہہ دیتا ہے، تو شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے؟ تو بخاری شریف کے اندر تفصیل نہ کر کے اس بارے میں روایت ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کوئی جھوٹی بات بتائی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس جھوٹی بات پر عمل کرنے والے کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو اب اس سے اندازہ لگا لو، تو یہ جھوٹی روایت پیش کر کے لوگوں کو گھروں سے نکالا گیا. حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 13 تیزیوں میں بیمار ہوئے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے آخری 4 شنبے میں آپ کو صحت ملی؟ حقیقت کیا ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کیا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج کل کے جو باغ تماشے بنانے والے اللہ کے رسول کے ساتھ تو نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ کے صحابہ تھے، آپ کے خلفائے راشدین تھے، آپ کی بیویاں تھی، آپ کے آخر کیا ہے جانثار موجود تھے. ان سے پوچھتے ہیں، ان کی اللہ کے نبی کی ہر بات کو، اللہ کے نبی کے ہر عمل کو، اللہ کے نبی کے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کو صحابہ نے ریکارڈ کر کے ہم تک باتیں پہنچائی. وہ ریکارڈ اسی قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، اسی تفسیروں کے اندر موجود ہے، احادیث کی تشریح کے اندر موجود ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں، محرم میں ناچنا گانا ہے، حضرت حسین کا لیبل لگا کر سینٹیمنٹ مار کے شہادت کا دن بول کر حضرت حسین کے شہادت کو بدنام کیے. اور 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص تھے، آپ کے رشتہ دار بھی تھے، کاتب الوحی تھے، اور شیعہ فرقے نے حضرت امیر معاویہ سے ادھر ہی دشمنی کی ہے، ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. ان ظالموں نے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 رجب المرجب کو ان کی وفات ہوئی. تو اب لوگوں میں مسلمانوں سے حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر جشن منانے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کر ان کا لیبل لگا کر ان کی طرف جھوٹی کہانیاں منسوخ کر کے 22 رجب المرجب کو کھیر پوری کی فاتحہ کر کے سارا ستیہ ناش کر دیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات پر جشن منانے پر مسلمانوں کو گمراہ کیا. اندازہ لگاؤ یہ دشمنان اسلام ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا ان ظالموں نے. 12 ربیع الاول کے نام پر، میلاد کے نام پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے اور جلوس نکالنے پر، جبکہ آپ ہسٹری دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے رہے تھے،
آپ کا حج آخری حج تھا تو اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے تو اس وقت 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے. 1.25 لاکھ صحابہ کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے. تو ایسی صورت میں صحابہ کو دیکھا جائے گا کیا آپ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا, کیا آپ نے میلاد کا جلوس نکالا کہ نہیں نکالا, کیا آپ کے جان نثار نے میلاد النبی منا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منایا کہ نہیں منایا. تو دیکھا جائے تو کسی بھی ایک روایت میں ایک روایت آپ کو نہیں ملے گی جبکہ سیاہ ستہ ہمارے پاس موجود ہے. لیکن دشمنان اسلام نے کیا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کر کے انہی کے نام پر بدعت کو ایجاد کیا, میلاد النبی کے نام پر. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن یہودی تھے, آپ کے دشمن نصارہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا, آخری چارشنبہ سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 3, اس میں حضرت مولانا ادریس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے واپس ہوئے, آخری حج تھا حجۃ الوداع, سمجھو کہ آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس کے بعد حج کی توفیق نہیں بلکہ دنیا سے رخصت ہوئے. جب سفر المظفر کا مہینہ آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 28 سفر المظفر تھا, یعنی آخری چارشنبہ تھا. اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر صحابہ کو ہنٹ دے دیا. کیا ہنٹ تھا کہ دیکھو میرے صحابہ, ایک خطبہ دیا, اس خطبے کے اندر یہ سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت سورت کا ترجمہ سن لیجئے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب آئی ہمارے پاس نصرت اور فتح, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفر اور شرک کا نشان کو اللہ کے نبی نے ختم کر دیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, آپ لوگوں کو دیکھیں گے دین کے اندر فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے, یعنی لوگ اکٹھے ہو کر, سب زیادہ لوگ اکٹھے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, پیغمبر آپ اپنے رب کی تسبیح میں, آپ کے رب کی تعریف میں وقت گزاریے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, یقیناً وہ بڑا متوجہ ہونے والا رب ہے, جو اس کی طرف مائل ہوتا ہے وہ رب ایسا ہے کہ بندوں کی طرف متوجہ ہونے والا. تو یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیا. ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے نعمتوں کو سامنے رکھا اور آخرت کے نعمتوں کو سامنے رکھا, اور اس بندے نے آخرت کے نعمتوں کو ترجیح دی, اس بندے نے آخرت کی نعمتوں کو چوائس کیا, دنیا کی نعمتوں کو ریجیکٹ کیا. تو یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سننا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے بلک بلک کر رو دینے لگے, اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا فرمایا تھا, اللہ کے نبی کے ہر اشارے کو سمجھتے تھے, خاص دوست تھے, اور سفر میں حضر میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے. تو اللہ کے نبی کی یہ بات کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے, بلک بلک کر رونے لگے. سارے صحابہ پریشان ہوئے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولنا لے ویسا بیان کے اندر کہ رو رہا ہے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کو پتا نہیں ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنٹ دے دیا کہ اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں. اللہ نے جس مقصد کے خاطر مجھے یہاں اتارا ہے وہ مقصد مکمل طور پر مکمل ہو چکا ہے. اب میرے دنیا میں رہنے کا کوئی وقت نہیں ہے, اب میں اللہ کے پاس جانا ہے. یہ مقصد تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی تو رونے لگے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس ہوئے. اس زمانے کے اندر اسود عنسی, مسیلمہ کذاب, یہ بڑے دجال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ختم, میں نے اسی لیے ہمیشہ آپ تفسیر میں سنے ہوں گے, آپ بیانوں میں سنے ہوں گے, ہمارا ایمان ہے ختم نبوت, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا, یہ ہمارا ایمان ہے. جو کوئی ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے, کافر سے بھی بدتر ہے. یہ عقیدہ ہے. اس زمانے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود رہتے ہوئے اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب, اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, میں بھی نبی ہوں کو بول دیا. تو اللہ کے نبی نے ایک فوج کو, صحابہ کے فوج کو بھیجا, جاؤ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے, ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے, اس کی خیر خبر دو. چنانچہ صحابہ کی ایک فوج گئی,
اللہ کے نبی کل انتقال فرماتے ہیں تو آج اس اسود آنسی کو قتل کر دیا صحابہ نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم نبوت پر کوئی آدمی آ کر کے انگلی اٹھاتا ہے یا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں آ کر نبی ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری جان اور ہمارے مال اور ہمارے سب کچھ قربان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر رہتے ہوئے نمازیں پڑھاتے رہے اور سفر کے تقریباً 26 تاریخ ہوئے. 26 تاریخ جیسے آگے گزری فوج کو روانہ کیے اور آخری چہارشنبہ تھا تقریباً 28 سفر المظفر کی آخری چہارشنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار لگ گیا، آپ کے سر کے اندر درد شروع ہو گیا. تو یہ آخری چہارشنبے میں خوشی منانے والے جھوٹ کیا بولے، نعوذ باللہ، آخری چہارشنبے میں نبی صحت یاب ہوئے اور ایک طرف اللہ کے نبی کی طرف انگلی بتا کر انہوں جھوٹ کیا بولے 13 تیزے میں اللہ کے نبی اگر بیمار ہوئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 28 سفر المظفر آخری چہارشنبہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، آپ کو سخت بخار لگا اور آپ کے اندر آ کر کے سر درد شروع ہو گیا. میں ان بدعتیوں سے سوال کرتا ہوں، کیا بیماریوں کا آنا کوئی بلا ہے؟ کیا کسی انسان کو بیماری لگ جانا یہ نحوست ہے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ نے پوچھا بھائی کیسے ہو، خیریت سے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بخار نے میری کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے، ایسی خطرناک بخار میں نے نہیں دیکھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یاد رکھو بیماری کو کچھ نہ کہو، بخار کو کچھ نہ کہو. جب کسی مسلمان کو بخار آ جاتی ہے اس کے سارے گناہوں کو لے کر چلی جاتی ہے. مسلمان کو کسی کا یہاں تک کہ پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. مسلمان کو اگر پیٹ میں درد بھی ہو گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے. سر درد ہو مسلمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سر درد کی وجہ سے اس کے گناہوں کو دھلا دیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول رہے ہیں کہ بخار کا لگ جانا گویا گناہوں کے دھلنے کا ذریعہ ہے. مسلمان کو کسی کی بھی تکلیف، یہاں تک کہ اگر اسے دل میں کوئی تھوڑا سا دکھ بھی آ جائے اور وہ دکھ چاہے وہ مال کا دکھ ہو، جان کا دکھ ہو یا کسی اور چیز کا نقصان کا دکھ ہو، تو اس دکھ کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تب ان بدعتیوں سے سوال یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بولنے کے مطابق اگر 13 تیزیوں میں آ کر بیمار بھی ہوئے تو یہ بیماری کوئی نحوست نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گناہ نہیں کیے بلکہ نبی آ کر کیا ہے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. لیکن انبیاء کو تکلیف جو آتی ہے ان کے درجات اللہ تعالیٰ ان کو ایسے درجے عطا فرماتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہ 13 تیزوں میں آ کر بیمار ہوئے بلکہ آپ کی بیماری کے ایام شروع ہوئے اس مہینے کے سفر المظفر کے آخری چہارشنبے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے. ٹھیک ہے، باغ تماشا کو جانے والے جا کر جھولے جھلا کر ناچتے گاتے نہ صبح سے لے کر شام تک. ہمارے نبی کی مرض الوفات کے بعد آپ کا طور طریقہ کیا رہا؟ ان لوگوں کو نہ نماز سے کوئی واسطہ، نہ اللہ کے نبی کی سنت سے کوئی واسطہ، نہ اللہ کے نبی کی شریعت سے کوئی واسطہ. نفسانی خواہشات کے غلام بن کر ان کے جو بڑے ہوتے نا، جو مجاور بنے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کر کے اس طرح کے پکنکوں کو بلا لے کر جاتے نا، ان لوگوں سے بھی سوال ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں کیا کبھی آپ نے نماز کو چھوڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہارشنبے کو بیمار ہوئے، اس کے باوجود بھی بخار کی حالت میں بھی آپ آ کر نماز پڑھاتے رہے. کب تک نماز پڑھائے؟ پوری نماز. چہارشنبے کے دن آپ بیمار ہوئے تو جمعرات کی مغرب تک صحابہ نے روایت کیا ہے مغرب میں کون سی سورتیں پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز تھی، یعنی جو صحابہ کو مکمل طور پر آپ نماز پڑھائے وہ نماز تھی مغرب کی نماز تھی، اس کے اندر سورہ مرسلات کی سورت اللہ کے نبی نے پڑھا ہے. سورتوں تک آپ صحابہ نے اگر چارج کر کے ہم تک پہنچایا اللہ کے نبی فلاں وقت میں یہ سورت پڑھے. اس کے بعد آپ کی بیماری میں شدت اور آپ کی بیماری بڑھنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیکھیے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہیتے صحابی ہیں، آپ نے رومیوں کے خلاف ایک فوج بنا کر ایک لشکر بنا کر حضرت اسامہ کو امیر بنا کر آپ نے روانہ کیا تھا. حضرت اسامہ نوجوان ہیں اور ان کے پیچھے چلنے والے حضرت ابوبکر صدیق جیسے، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ایسے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں.
لیکن پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر نے ان سے اجازت لے کر کہ بھئی اللہ کے نبی کی تیمارداری ہمیں کرنا ہے، ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ رہیں گے، ان سے اجازت لے کر واپس آ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بیماری شدت پکڑنے لگی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ ابو بکر صدیق سے کہہ دو کہ نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر، نبی کے رہتے ہوئے نبی کے مصلی پر نماز پڑھانے کا حکم کس کو ہو رہا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے اندازہ لگاؤ تمام انبیاء کے بعد کسی کا درجہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے ابا کا دل بڑا نرم ہے، آپ نہ رہے مصلی پر اور آپ کے مصلی پر جا کر کھڑے ہو جائے، شاید ان سے زبان سے سورہ فاتحہ بھی نہیں نکلے گا، زبان سے آ کر کیا قرآن بھی نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کی جدائی کی، آپ کی غیر موجودگی ان کو برداشت نہیں ہوگی، اس لیے آپ حضرت عمر کو حکم دے دیں۔ حضرت عمر بڑے یعنی سخت ہیں، ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں سخت ہیں، اور حضرت عمر تو آ کر اس کو برداشت کر سکیں گے۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکیداً فرمایا، نہیں نہیں، ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر کو حکم دو۔ 3 بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ابا کو چھوڑ دو، حضرت عمر کو بول، نہیں، اللہ کے رسول صاحب نہیں، ابو بکر ہی امامت کریں گے۔ تو چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے۔ تو میرے بھائیو، تقریباً 13 یا 14 دن، 13 یا 12 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے امامت فرمائی۔ یہاں تک ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو کچھ افاقہ محسوس ہوا بیماری سے، تو آپ نے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کر آپ مسجد پہنچ گئے۔ جیسے ہی آپ مسجد پہنچ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ گئے، وہ ظہر کی نماز تھی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھائے، یہ آپ کی آخری نماز۔ مغرب کی جو نماز تھی کھڑے ہو کر پڑھائے تھے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ ہوتا گیا یہاں تک کہ 12 ربیع الاول پیر کا دن پہنچا۔ فجر کی نماز کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صف بنا کر کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر آپ نے صحابہ کو دیکھا، تو آپ کے چہرے میں آ کر کیا ایک عجیب سی نورانیت، آپ کے چہرے میں مسکراہٹ تھی۔ صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اندر کو دیکھا تو صحابہ بھی خوش ہو گئے، اور صحابہ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب افاقہ محسوس کر رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو گئی ہے اور اب آپ مسجد کو آ جائیں گے۔ لیکن جتنے دن تھے اتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا، نماز نہیں چھوڑا۔ تو یہ پیغام ہے ہم جیسے سستی خوروں کے لیے، ہم جیسے غافل لوگوں کے لیے، کام نہیں ہے نماز کو آتے ہیں، کام پڑا سمجھو کہ نماز کیسی بھی ہو اڑا مارا ہوتے ہم لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت کو یہ پیغام دیا۔ آپ اتنا خوش تھے صحابہ سب بناتے ہوئے دیکھ کر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرتے ہوئے دیکھ کر اتنا خوش تھے کہ چلو اب یہاں سے میرے صحابہ میرا دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلائیں گے، میرے صحابہ میرے غیر موجودگی میں بھی شریعت کی حفاظت کریں گے۔ یہ اطمینان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ کیوں نہ ہوتا؟ آپ کے جان نثار 23 سال کی زندگی میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جان نثاروں نے تنہا نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے بعد بہرحال لمبا واقعہ میں کبھی کسی موقع پر عرض کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام اسی آخری چہارشنبے کو شروع ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں پیر کے دن 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میرے بھائیو، وہ باغ تماشا کرنے والے، آخری چہارشنبہ منانے والے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا جس چہارشنبے کو ہوئی ہے آپ خوشیاں منانے کے لیے جا رہے ہو؟ ہمارے گھر کے اندر کسی کا باپ بیمار ہو جائے، کسی کی ماں بیمار ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے، اولاد بیمار ہو جائے، کیا اولاد کی بیماری کے ایام شروع ہونے کے وقت کیا خوشیاں منائیں گے؟ تو دشمنوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو بھی نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایام یعنی مرض الوفات کے جب جیسے شروع ہوئے اس وقت بھی لوگوں کو خوشیوں میں اور ناچ گانوں میں لگا دیا، اور دشمنا یہ سب ہمارے مسلمانوں کے ہاتھ سے کروا کر اسے اسلام کا نام دے کر خوش ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے جتنے بھی یہ بدعات کی چیزیں ہیں نا،
वो सारा का सारा दुश्मनों ने क्या किया, किसी ना किसी को लेबल लगाकर लोगों को गुमराह किया है। याद रखो, हमारी शरीयत बड़ी पाक शरीयत है। इस्लाम पाकीज़ा मजहब है जिसके अंदर न किसी चीज की एंट्री हो सकती है, ना इस्लाम के अंदर से कोई चीज बाहर निकाली जा सकती है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जब अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमा दी, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नियामत तुम पर मुकम्मल तौर पर उतार दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं राजी हूं तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन बनाकर। तो जब अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया, तो ये कौन लोग होते हैं जो सफर के अंदर इस तरह के बिदअत शुरू करें? ये कौन लोग होते हैं जो रबीउल अव्वल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाए, मिलादुन नबी करे? ये कौन लोग होते हैं जो हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल पर कीर फुड़ी की फातिया करे? ये कौन लोग होते हैं जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की शहादत पर पंजे लेकर नाचने वाले कौन लोग होते हैं? ये मुसलमान तो नहीं हो सकता। अगर मुसलमान होते तो इन तमाम पाकीज़ा हस्तियों का लेबल हटाकर कोई भी आकर इस्लाम के खिलाफ काम नहीं करते। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इन पिकनिकों को जाकर कितने बेहया औरतें होंगी, बन संवर कर, जिस तरह ईद मनाते हैं इस तरह जंगलों के अंदर जाकर झूले झूलकर नाच कर, और यहां तक कि एक ही जगह मर्द भी होते हैं औरतें भी होती हैं, एक ही जगह पर इस तरह की बिदअत, इस तरह का तमाशा करके क्या इस तुम्हें मैसेज दे रहे हैं दूसरे लोगों को? क्या इस्लाम यही मजहब है? अपनी बावत से भी पर्दा करने का हुक्म दे रहा है इस्लाम। देवरानी यानी देवरानी अपने जेठ से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है इस्लाम। मामू का बेटा, खाला का बेटा, फुफ्फू का बेटा, चिच्चा का बेटा, इन सब से पर्दा करने का हुक्म दे रहा है इस्लाम। तुम गैर मर्दों के सामने खुले तौर पर नाचने के लिए जा रहे हो, तुम गैर मर्दों के सामने खुले तौर पर झूले झूलने के लिए जा रहे हो, तमाशों के नाम पर शरीयत का बेड़ा पार कर रहे हो, तो अंदाजा लगाओ ये लोग मुसलमान होते हैं कि क्या होते हैं? तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते इन तमाम चीजों से हमें आकर क्या दूर रहना चाहिए। उन लोगों को जो लोग इस तरह के काम करते हैं, हमारी बात उन तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए कि हमारी शरीयत का कोई हिस्सा नहीं। तो बहरहाल मेरे भाइयों, ये सफर का महीना है, हमें चाहिए कि इस सफर के महीने के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक हमें जैसे आम महीने हैं सफर का, वही आम महीना है। ये कोई स्पेशली महीना नहीं है कि जिसके अंदर तरह तरह की बलाएं मुसीबतें आ रही हो, कोई स्पेशली महीना नहीं है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, ये चंद बातें आपके सामने रही, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम यह दिया, आपकी बीमारी की हालत में आपने कभी नमाज नहीं छोड़ी है। तो हम उम्मत को चाहिए कि बीमारी की हालत भी हो जाए, सफर की हालत भी हो जाए, कहीं भी चले जाए, हम नमाज को आकर क्या नहीं छोड़ना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, नमाज के पाबंद बनेंगे, और इस तरह के सफर की बिदअत को अपने घरों से निकालो, बाहर निकालो, इस्लाम और दीन को अपने घरों के अंदर दाखिल करो। वो इस्लाम जिस इस्लाम को अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के जरिए सहाबा को दिया है, सहाबा ने हम तक पहुंचाए, वो इस्लाम चाहिए। वरना तो बहुत सारे लोग इस्लाम का लेबल लगाकर बहुत सारे खुराफात और गुमराहियों में मुब्तला हो चुके हैं। अल्लाह हम सबको समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें पढ़ने सुन्नत पढ़ लें।